بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. सुभान अल्लाह कामरान भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चौथे रमजान में हैं। यूं गुजर रहे हैं दिन कि जैसे दिनों को पर लगे हुए हैं। लेकिन आज सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 और 13 आपके सामने तिलावत की गई। मैं एक तर्जुमा पढ़ना चाहता हूं, इसी का तर्जुमा, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। आज का शो देखने से ताल्लुक रखता है, आज की ट्रांसमिशन आप जरूर देखिएगा, बिकॉज आज जो बात है वो आम लोगों की बात है। आज मैं बहुत सारे इस्तारात इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपने उलमा से भी यही कहूंगा, इस्तारात इस्तेमाल ना कीजिए। आज फी ज़माना हम बात करेंगे। आज का शो मेरे दिल के बड़ा करीब है। टॉपिक ये है कि हम परेशान क्यों रहते हैं, हम परेशान
क्यों रहते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आप कहते हैं जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है, और फिर जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है कि गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही ना था। सोचिए सोचिए, ये हमारी किताब है जिसने इशारा फितरत का कब कर दिया। ये हमारी सरिश्त में शामिल है कि हम पुकारते नहीं हैं। जब तकलीफ पहुंचती है तो फौरन क्या आता है, अल्लाह या अल्लाह मदद। और जैसे तकलीफ दूर हो जाती है हम फिर गुम हो जाते हैं अपनी जिंदगियों में। आगे फरमाते हैं, हद से बढ़ने वालों के लिए उनके अमाल इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए, और बेशक हमने तुमसे पहली कौमों को हलाक कर दिया कि जब उन्होंने जुल्म किया, कि उनके पास हमारे रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ लाए, वो ऐसे थे ही नहीं कि ईमान लाते, हम यूं ही मुजरिमों को बदला देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमारा शुमार मुजरिमों में होने लगे तो क्या हमारी औकात क्या है, कुछ भी नहीं है। हैरत की बात यह है कि हम मुश्किल में खुदा की तरफ रुजू करते हैं, नमाजों को लंबा कर देते हैं, दुआओं को लंबा कर देते हैं, वजीफों पे चले जाते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, तकलीफें दूर हो जाती हैं, तो फिर हम दोबारा अपनी पुरानी रविश पे लौट आते हैं, और फिर किसी नई मुसीबत का इंतजार होता है कि फिर खुदा को पुकारा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ये सही नहीं है, ये गलत है। जवाब तो है और एक लाइन का जवाब है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि उलमा गुफ्तगू करेंगे, वो बात करेंगे। जवाब हम परेशान क्यों रहते हैं, सिर्फ एक लाइन का जवाब है, दूसरी लाइन नहीं है, एक लाइन का जवाब है, और ये बिल्कुल ट्रांसमिशन के एंड में बताऊंगा। सिर्फ एक लाइन का जवाब है, लेकिन आगाज करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इंस्टा फेसबुक को जाएं, उसको फॉलो करें, अपने सवालात हमें भेजें ताकि मैं वो उलमा से कर सकूं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और आइए बात करते हैं, तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जनाब हमारे नूर रहमानी साहब, इनके बारे में, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, इनके बारे में क्या कहा जाए, इसमें बामुसम्मा हैं, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा शहरियार नकवी साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। हम परेशान क्यों रहते हैं, क्या वजह है कि हम परेशान रहते हैं? पैसा है उसके पास, वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है, जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है, हम सब परेशान रहते हैं। बीवी है तो परेशान है, शौहर है तो परेशान है, बेटी है तो परेशान है, माँ है तो परेशान है, नौकर है तो परेशान है, मालिक है तो परेशान है। तो परेशानी है क्या डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत अच्छा आपका अछूता मौजू है और सवाल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो ना मानने वाला हो, पूरी कायनात एक ही चीज़ की तरफ दौड़ रही, उसे हासिल करना चाहती है। चाहे फुटपाथ वाला हो या तख्त वाला हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पारसा हो, मुत्तकी हो या गुनहगार हो, हर आदमी उसी के पीछे, बल्कि दुनिया की सारी गहमा गहमी, ये सारी हमा हमी उसी चीज़ को हासिल करने के लिए है। और वो क्या है? कामयाबी, सक्सेस। सारी दुनिया की यही महबूब है, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाबी सबकी महबूब है। लेकिन यहाँ पर आकर इंसान स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया, मुंतशिर हो गया कि कामयाबी किसे कहा जाता है। किसी ने हवाओं और फ़ज़ाओं को मुसख्खर किया कि शायद मैं कामयाब हो गया, किसी ने तख्त व ताज पर कब्ज़ा किया कि शायद मैं कामयाब हो गया, किसी ने मालो दौलत के अंबार लगा दिए, शायद मैं कामयाब हो गया। अगर हवाओं और फ़ज़ाओं में मुसख्खर होना, उड़ना ये कामयाबी होती तो मक्खी मच्छर बदरजे ओला ये काम कर रहे हैं। अगर माल और दौलत होती तो कारून को हम कामयाब कहते, तख्त व ताज कामयाबी कहलाती तो फिर हम सब सिकंदर आज़म को, नपोलियन को, हिटलर को, सबको कामयाब कहते। लेकिन दुनिया उन्हें कामयाब नहीं मानती। तो कामयाबी असल में है क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान वहीं पर पहुँचना चाहता है जहाँ से वो वापस आया था।
وہ اقبال نے کہا نا میرے شکوے کو کوئی سمجھا تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. ٹھیک ہے نا. تو انسان نے جنت میں اللہ سے حلف لیا، اللہ نے عالم الست میں سب کو جمع کیا اور خطاب کیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. اس دنیا میں آ کر اطراف و اکناف، ویسینٹی، اپنا ماحول، اپنا کلچر، اس کی وجہ سے انسان وہ پیغام بھول گیا. اب انسان کے 3 کانشس ہیں، کانشس، پھر سب کانشس، پھر ڈیپ کانشس. تو ڈیپ کانشس میں وہ پیغام ہے، اسے انسان کانشس میں نہیں لانا چاہ رہا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کی لگزوریس لائف ہے، کوالٹی آف لائف ہے، وہ بھی دیکھیں کہ کبھی اسی طرف جا رہے ہیں، کبھی کسی طرف. وہ ملتے ہیں کہ آئی ایم فیلنگ جسٹ لائک اے کیٹ، جسٹ پلیز ڈکلیئر می ایز اے کیٹ. ٹھیک ہے نا. انسان بلی اور کتا بننے کو ڈکلیئر کروا رہا ہے. یہ مغرب کے پرابلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پیغام جو اس کے ڈیپ کانشس میں موجود ہے وہ اس کے کانشس میں نہیں آ پا رہا، اس لیے انسان پریشان ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، انسان جس کامیابی کو پانا چاہ رہا ہے، شاید وہ سمجھتا مال و دولت آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں. تو انسان دوڑ میں لگا ہے، مسابقت کی جنگ ہے، ایک کمپٹیشن ہے، اور ایسا بے رحم کمپٹیشن ہے کہ انسان بولتا ہے کہ میں بس کسی کو رونتا ہوا گزر جاؤں، آگے پہنچ جاؤں. لیکن وہ کتنا بھی آگے پہنچ جائے، اس کی طلب، اس کی حرص، اس کی طمع ختم نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، انسان کی طمع اور حرص 2 ہی چیزوں سے ختم ہوتی، یا تو قناعت سے یا قبر کی مٹی سے. اس سے پہلے کہ قبر کی مٹی میں جائیں، اپنے آپ کو قانے بنا لیں، صبر کی منزل پر چلے جائیں. تو آپ نے کہا انسان پریشان ہے، کیوں ہے؟ اسی جملے کے اندر جواب ہے کہ انسان اپنی شان سے پرے ہو گیا ہے. انسان کی شان تو مسجود ملائک تھی، لیکن انسان نے اپنا شرف، اپنا علو، اپنا مرتبہ، اپنا ڈیزگنیشن، اپنی وہ ہائیلی ایگزلٹڈ اسٹیٹس تھا، اس کو انسان فراموش کر گیا. لہذا آج بھی انسان پریشانی سے دور ہونا چاہتا ہے تو اپنی شان سے قریب ہو جائے، اور وہ شان سے پرے اگر رہے گا اس وقت تک پریشان رہے گا. پریشان ہے. ڈاکٹر صاحب نے آف کورس جب بھی بات کرتے ہیں بڑی مدلل دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو پریشانی ہے کہ مان لیا اب یہ کہہ رہے ہیں صرف کامیابی کی پریشانی ہے، کوئی اور بھی پریشانی ہے؟ ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں جی، اور تو دیکھا جائے تو سب لوگ جینا بھی چاہتے ہیں، کبھی مرنا ہی کوئی نہیں چاہتا، اور جنت میں سب جانا چاہتے ہیں. ہاں ضرور، لیکن جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. قبلہ ڈاکٹر راٹھور صاحب نے اور آپ نے مسائل بیان بھی کیے اور ان کا حل بھی بتا دیا. قناعت، صبر، استقلال، فلاں 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 تمام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا قرآن اور تمام احادیث اور حضور کی زندگی، اور یہ تو ہو گیا مذہبی لٹریچر، اس کے بعد اس میں تصوف وغیرہ سب آ جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو مغربی تصور زندگی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں کا انسان پریشان نہیں رہتا، یہاں کہ وہ وہاں جو ہے وہ اسٹیٹ آف اینزائٹی سے نہیں گزر رہا. نہیں، مغرب کا انسان اتنا پریشان ہے دوسرے ملکوں میں آ کے دوسروں کو پریشان کرتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مزے کی بات ہے جو آلریڈی لٹے پٹے ہیں ان کو کہتا ہے کہ وہاں جا کے وہ ہوٹل بنا دے گا، وہ ریزورٹ بنا دے گا، اور پھر عرب دنیا کے لوگوں سے، لیڈر سے ملتا ہے، کہتا ہے کسی طرح سے کوئی ڈیل کٹ ہو جائے. بھائی جان میں تو بولتا ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، میں تو الحمدللہ یہ جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں مغرب سے سیکھی ہیں، یہ تو ہم نے جو چیزیں اختیار کی ہیں. دیکھیے لیکن ہم سے زیادہ ہپوکریٹ بھی کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے. اپنا کچھ نہیں بنانا، ویکسین تک نہیں بناتے. معذرت جس اے سی میں بیٹھ کے ہم کو مغرب نے دیا ہے، موسموں کی کمپلین ہے، پر موسموں پہ عبور نہیں حاصل کریں گے. کہیے سر، چھوڑے مجھے. ہمارا توکل. جی اصل بات یہ بریک میں بتاؤں گا، معذرت بریک چھیڑ دیا مجھے، بریک میں بتاؤں گا. صرف توکل نہیں ہے سر، یہ بتاؤں گا. حضور آپ یہی بتا دیجئے. ڈٹائی، یہ فالس توکل. معذرت، ڈٹائی بتا دیا. ڈٹائی، ہم کٹ کے ڈھیٹ ہیں. یس، الحمدللہ سب کے سب من حیث القوم رویہ ہمارے یہ ہیں، تسنوں سے بھرے ہوئے، جھوٹ بات کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے. کسی کو یہ پتا چل جائے کہ کسی کا کچھ کوئی کام ہو رہا ہے، 5 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے.
میں آپ کو سچ بتا، ہم جب تک ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے ہم کیسے اس معاشرے میں پنپ سکتے ہیں؟ سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مغربی معاشرہ یا وہ دنیا جس نے سائنسی بنیادوں پر، تحقیق کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، اور پھر اس میں جس طرح بھی وہ گئے انہوں نے دیانتداری سے کام کیا. یہ نہیں کیا کہ کسی کا پیپر ریسرچ کا کوئی اور چھاپ رہا ہے، سبحان اللہ، اور کسی کا پی ایچ ڈی دوسرا لکھ رہا ہے. کوئی سربراہ ادارہ جو علم کا وقار کہلاتا ہے اس پر بہت سارے تصورات زندگی اور حوائج و معاملات کے ساتھ نکل کر اس طریقے سے اپنے مفادات کو، اس طرح کا معاشرہ اس لیے تذبذب اور سوالیہ نشان کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے کہ اس کے پاس منزل کے لیے رہنما اصول تو ہیں، لیکن ان رہنما اصولوں تک پہنچنے کے لیے وہ رہنما نہیں ہے جو ان کو ان منزل تک لے جائیں. پاکستان نہیں بات کر رہا میں صرف پاکستان کی، میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ عالم اسلام میں اب مجھے بتائیے کہ بیرونی فارابی، غزالی، ماوردی، سینا، رشد، کندی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اقبال کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیا ماؤں نے اولادوں کو جنم دینا بند کر دیا ہے؟ بقول این میری شمل، جو مجھے جملہ اس کا یاد آتا ہے کہ اس نے جرمنی میں بیٹھ کر اقبال کی کانفرنس میں ایک جملہ اس نے کہا کہ میں نے عالم اسلام کے بنیادی مبادیات کو اقبال کے تصورات حیات اور تحقیق سے سمجھا ہے. آج آپ کی اس تحقیق کو، جس کو آپ تحقیق کہتے ہیں اور ہم تحقیق کرتے ہیں، میں بھی جامعہ کراچی سے وابستہ رہا ہوں اور الحمدللہ وائس چانسلر بھی رہا کسی ادارے کا، اور تھوڑا بہت احباب سے بھی بتائیں نا کسی ادارے کہ تمام جتنے بھی احباب ہیں ان اداروں کو وہ جو کام کر رہے ہیں اس معیار پر جانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہوگی علمی دیانت کہاں ہے آپ کی. پھر اس کے بعد ہر آدمی کی خواہش ہے کہ صبح اٹھے تو وہ قارون کا خزانہ پالے. یہاں رکیے گا، بریک لینی ہے مجھے. یہ کمال بات کہ قارون کا خزانہ پالے، یہ اس پہ بات کریں گے. اور دوسری بات آپ نے کہا اقبال پیدا نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں تو ٹک ٹاک پہ اقبال بھی ہے، فراز بھی ہے، اور چونکہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے اس جگہ، یہ ایسے ایسے شعرا کے کو مطلب، لیکن وہ 3 منٹ کے اقبال ہیں. نہیں وہ تو اقبال تو جو بھی وہ اقبال نہیں ہے، معاف کیجیے. میں سرکاسٹک میں تنزیہ کہہ رہا تھا. میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور احباب کی. وہ اقبال نہیں ہے جس کو لوگ پیش کر رہے ہیں، وہ اقبال ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکری مبادیات کو سمجھتے ہی نہیں تو آپ کو کس نے حق دیا؟ میں کوئی اور بات کروں ڈاکٹر صاحب. وہ اقبال کو کہاں آپ کہاں، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا. نسبت خاک ربا عالم یہ بول دے ارسطو ہے ہر کوئی. ہاں مطلب وہ جو شعر، مطلب جب مجھے یاد ہے فراز صاحب اس دنیا فانی سے جب کوچ کر گئے تو ایسے ایسے اشعار ان سے منسوب کر دیے گئے، ایسے ایسے اشعار غالب سے منسوب کر دیتے ہیں، ایسے ایسے اشعار مطلب جس کا کوئی وزن، ردیف، قافیہ، زمین کچھ نہیں ہے، اور اٹھا کے کہتے ہیں یہ اتنے بڑے شعراء کا کلام ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہر آدمی پیسہ کمانا چاہتا ہے. کیا پیسہ پریشانی کا حل ہے؟ کیا بہت امیر لوگ پریشان نہیں ہوتے؟ بریک لیتے ہیں. جناب واپس آ گئے ہم. نور رحمانی صاحب، کیا پیسے کی وجہ سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سکون جو ہے وہ دنیا میں تلاش کرتے ہیں، اور سکون اندر کے انسان میں ہوتا ہے. جب تک اندر کا انسان پیسفل نہ ہو، باہر وہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہو سکتا. آپ V8 میں ہوں اور آپ کے ساتھ ڈرائیور چلا رہا ہو گاڑی، مگر
آپ کڈنی پیشنٹ ہوں تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں ہو سکتے. آپ 2000 گز کے گھر میں ہوں اور بہت ہی لاکھوں کا بیڈ ہو اور آپ ہارٹ پیشنٹ ہوں تو آپ سکون میں نہیں ہو سکتے. آپ ایروپلین پہ جا رہے ہیں, ایئر کرافٹ پر, مگر آپ سرجری کروانے جا رہے ہیں, آپ کبھی سکون میں نہیں ہو سکتے. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اچھے برانڈس پہنتا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے رکھے, لیکن اس کے باوجود حوث بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. میں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث میں ذہن میں, شمال ترمذی کے اندر حدیث ہے. سر بھی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ, پیاری زوجہ اماں عائشہ کے سامنے روٹیوں کا ایک برتن بھرا ہوا رکھا گیا اور 2 سالن رکھے گئے. آپ رو پڑی تو صحابیات نے پوچھا اماں عائشہ آپ اس میں رونے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کبھی بھی حضور محمد رسول اللہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم آل محمد کے گھر میں 2 مہینے کے فاقے ہوتے تھے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں ہمارے اسلاف؟ اصل میں نعمتیں, ایک بڑا عجیب جملہ ہے جو اکنامکس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ وانٹس آر انلمیٹڈ, مینس آر لمیٹڈ. اور قرآن نے کہا کہ مینس تم جگہ جگہ دیکھو نعمتیں بھری پڑی ہیں. کیا ہم کرونا میں بھول گئے کہ جب آکسیجن کا ایک مارکس یا آکسیجن کا جو ہمیں جو سلنڈر ہوتا تھا ہم اس کے لیے مر رہے ہوتے تھے تو 60 سال رب نے ہمیں آکسیجن دی. میرے پاس ایک شخص آیا ہے ساحر بھائی, میں اپنے دواخانے میں موجود ہوں, انتہائی خوبصورت بچی, 4 سال کی ہوگی, کنچی آنکھیں, اس کی براؤن بال, کوری چٹھی. میں نے اس سے بولا کہ جیسے آئی, میں نے کہا بیٹے کیسی ہو آپ؟ صرف اتنا جملہ کہا تھا نا, جو اس کا پیچھے جو باب آیا وہ ایک بہت بڑا تاجر کراچی کا, وہ رو پڑا. کہنے لگے پتہ ہے کیا مفتی صاحب, میری ایک خواہش ہے کہ بیٹی مجھے کبھی بابا کہہ دے. یہ بول نہیں سکتی, نہ یہ بول سکتی ہے نہ یہ سن سکتی ہے. نعمت رب کی چاروں طرف ہیں. آپ میرے اچھے دوست ہیں, یہ نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, مجھے اچھی باتیں بتا رہے ہیں, یہ نعمت ہے. میں جب نعمتوں کا ادراک کرنا شروع کروں گا تو باس ہر دن میرے لیے یوم عید ہوگا. ایک اور بات نا, ابھی آپ نے بات کی تو آپ سے ایک چیز بتاتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے بیٹی میری بول دے. شیئر کر رہا ہوں آپ سے ایک بات. ایک کہانی پڑھی تھی میں نے, اور سوچئے گا کہ میں کیا رہا ہوں. ایک بچہ تھا تو اس کی والدہ اس سے ہمیشہ کہتی تھی تم ایک لکیر سیدھی بنا دو, تو وہ کبھی نہیں بنا پاتا تھا. آڑی ترچھی الٹی سیدھی لکیریں, اور اس کی والدہ بہت ناراض ہوتی تھی اس سے. اس کی ماں بہت ناراض ہوتی تھی کہ تم یہ کیا کرتے رہتے ہو, یوں ادھر کاٹ دیا ادھر کاٹ دیا, تم ایک سیدھی لکیر نہیں کھینچ سکتے. ایک روز اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں داخل ہو گیا. آکسیجن لگی ہوئی تھی اسے اور کوما میں تھا, اور اس کی ماں اس کے ہارٹ مانیٹر کو دیکھ رہی تھی جو ٹیڑھی لکیر بنا رہا تھا, اور اس کی ماں یہ دعا کر رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ, کہ آج یہ لکیر سیدھی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. رب سے شکایت کرنے نکلو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے. اس کی رمز کو سمجھنے نکلو گے تو بھی کھو جاؤ گے. جس وقت یہ جان لیا کہ جو اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور اسے مان لو گے, اس دن تم شکر کرنے لگو گے. وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا بائی دا وے اس کہانی میں بھی, لیکن صرف اتنا جان لیجئے کہ ہم وہ نعمتیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہیں. ہم صرف وہ نعمتیں کاؤنٹ کرتے ہیں جو رب نے ہمیں نہیں دی. ہمارا گلاس ہمیشہ آدھا خالی کیوں ہے, یہی کمپلین ہوتی ہے. ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ آدھا بھرا ہوا. آج ایک شعر بچپن میں پڑھا تھا, آپ کو لوٹ کے مرکز کی جانب آنا ہوتا ہمیشہ. کہا تھا کہ ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر, ایک چاند کی تلاش میں
گھومے نگر نگر لوٹے تو آسمان نے ستارے بجھا دیے. واہ واہ کیا اچھا. آپ واپس آ جائیے, واپس آ جائیے, جہاں بھی کھو گئے واپس آ جائیے. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے, اور ایک بار دیر ہو گئی تو اگر کچھ نہیں ہوتا. علامہ جی جی دیکھیں, ہم پریشان اس لیے بھی ہوتے ہیں, ہم ماضی کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, ماضی واپس نہیں آئے گا. ہم مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, اس کو وہ ابھی ہے نہیں. جو حال اللہ نے دیا ہے بالکل درست, اس میں جئیں تو ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور, ظاہر بھائی اگر میں خوش کب ہوں گا جب میں اللہ کی نعمتوں کا ادراک کروں. یہ دیکھنا نعمت ہے, یہ بولنا نعمت ہے. بہرے مجھ جیسے کان رکھتے ہیں مگر سن نہیں سکتے. گونگے مجھ جیسی زبان رکھتے ہیں مگر بول نہیں سکتے. وہ 6 فٹ کا ایک نوجوان ہوتا خوبصورت, جو جس کا بوڑھا باپ ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہا ہوتا, وہ 6 فٹ کا نوجوان اس لیے کیونکہ اللہ نے اس کو شعور نہیں دیا. تو اگر ان تمام نعمتوں کو ہم سمجھیں گے, اور سب سے کامیاب ترین آدمی وہ ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ تم پہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی کہ آپ یہاں سے, لیکن سر میں آپ کو بتاؤں سچ بات یہ کہ جب تک آپ پہ گزرتی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ ہاسپٹل جائیں, آپ ہاسپٹل جائیں گے, آپ بیماروں کو دیکھیں گے, آپ کڈنی پیشنٹ کو دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جائیں گے. یار نور بھائی کچھ نہیں ہوگا, آپ چلے جائیے, بالکل چلے جائیے, کچھ بھی نہیں ہونا. ہم روز جاتا ہے وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے. ہم روز جنازے نہیں دیکھتے, ہم بھولے ہوئے ہیں, ہم روز نہیں دیکھتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو بس مل جاتی. اس کا آخری جملہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. آخری جملہ, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. جن کے دل روشن ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے دل کی روشنی سے آپ کا دل روشن ہو. لفظ ہے اللہ والوں کی صحبت میں. اللہ والے کون ہیں یہ نہیں کہا انہوں نے. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج. سب سے پہلے تو لائق تحسین ہے آپ اور آپ کی ساری ٹیم کے جنہوں نے اس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا. اور واقعی یہ عناوین, یہ موضوع ایسے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. اور جہاں تک بات ہو رہی, ایک بہت بڑے فریم میں بات ہو رہی کہ انسان کیوں پریشان ہے, مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی خاص اس کی بات نہیں ہو رہی. تو دیکھیے انسان کیوں پریشان ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے نان ایشوز کو ایشو بنایا ہوا. ایک چیز ایشو ہے ہی نہیں, اس نے ایشو بنا لیا. اور اس میں دیکھیں پریشانی سب کی اپنے حساب سے, جو جتنا سوچتا ہے اس کی اتنی پریشانی, جتنا جس کا معیار ہے اس کی پریشانی بھی اتنی ہے. شاید وہ پریشانی جیسے میں بہت بڑی پریشانی سمجھتا ہوں کسی اور کے لیے کچھ بھی نہ ہوگی کہ کس بات میں الجھاؤ, تو پریشانی بھی نہیں ہے. اسی طرح انسان جب فکر میں چلا جاتا ہے, اس کا تعلق ذہن سے ہے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان فطرت سے کافی پیچھے ہٹ گیا. جب وہ فطرت کی طرف آئے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اس کا مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو, جب وہ فطرت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ہے, دنیا پریشانیوں کی آماج گاہ ہے, دنیا میں رہے گا تو پریشان ہوگا. سوال یہ نہیں کہ پریشان کیوں ہے, سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ مطمئن کیوں نہیں ہے, اسے مطمئن ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کہ مثال کے طور پر ایک شخص اس چیز سے پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا, یا جیسے آپ نے شروع میں بہت خوبصورت ایک جملہ کہا کہ انسان گھوم پھر کے پھر اللہ کی طرف آ جاتا ہے. جب وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اپنے آپ سے اور دوستوں سے, جب اسے کوئی جواب نہیں ملتا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اور پھر واپس آپ نے فرمایا کہ وہاں چلا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان سب سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کرے گا, یہ پہلے کہنا چاہیے. اب جو ہو اللہ دیکھ لے گا, باقی اس کے بعد پھر جب قدم اٹھائے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ تو ہو گئی مذہب کی بات کی ہیں جب ہم اسلام کے اس کے فریم میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا باہر جائیں گے, ہم چیزوں کو جب سمجھنا شروع کریں گے, یعنی میں اسلام سے ہٹ کر بات کروں گا, جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. آپ نے فرمایا جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. اس کا جواب گھوم پھر کے پھر وہی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مطمئن رہنا کیسے ہے. جس چیز کو اس کو اس طریقے سے دیکھیے, جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ انسان شکر نہیں کرتا. اب شکر کیسے کرے گا, پہلے سمجھے تو صحیح میرے پاس ہے کیا اور کیا نہیں ہے. اسی کو میں ایک چھوٹے سے مختصر سے واقعے کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے تقاضا کیا کہ موسیٰ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ سے کہیے کہ مجھے بہت دے دیا واپس لے لیں, مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اب وہ جو دو باتیں تھیں, ایک یہ کہ مجھے بہت دے دیا, مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اسی نشست میں تھوڑا سا آگے چلے اور ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ آپ کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے, اللہ سے کہیے کہ مجھے تو کچھ دے دے, کچھ بھی نہیں دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب گفتگو ہوئی, کلیم اللہ تھے,
عرض کی پروردگار ایک شخص ملا جو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے دیا، اس سے کہو کہ مجھ سے واپس لے لے. اور کچھ آگے بڑھا تو ایک اور شخص ملا جس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہو کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا، مجھے کچھ دے دے. ندائے قدرت آئی موسیٰ جس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہو مجھ سے واپس لے لے، اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں دینا چھوڑ دوں گا. اور جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرے، میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. اب جب یہ واپس پلٹ کر آئے، اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ مجھ سے واپس لے لے، پوچھا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں دینا چھوڑ دوں گا. کہنے لگا موسیٰ مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، جس نے اتنا نوازا اس کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا پھر نعمتوں کو سنبھالنا سیکھو. پھر آگے آئے، وہی شخص ملا جس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہیے کہ مجھے کچھ دے دے. پوچھنے لگا کہ کیا جواب آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب اس پہ بدن پہ صرف ایک لنگوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں، قمیض تک نہیں پہنی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. واقعی وہ زبوں علی کا شکار تھا. اشارہ کر کے کہنے لگا موسیٰ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ دیا کیا ہے مجھے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ہوا کا جھونکا چلا اور جو پہنا ہوا تھا وہ بھی ہوا کے ساتھ اتر گیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو تھا اس پہ شکر کرتے تو شاید کچھ زیادہ مل جاتا. یعنی وہی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. ہم اسی بات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اگر گلاس آدھا ہے تو آدھا کیوں ہے، جو بھرا ہوا ہے اس کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو دیا ہے وہ کتنا ہے. شاید وہ آنکھیں جو میرے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہ ہوں، شاید وہ سانسیں جو میں لے رہا ہوں لوگ اس کے محتاج ہوں، دعائیں کر رہے ہوں کہ پروردگار، وہی آپ کی لائن والی بات کی پروردگار یہ لائن سیدھی نہ ہو. تو لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں. صرف بات گھوم کر وہی آتی ہے کہ ہم ذہنی پریشانی کا شکار ہیں. پریشانی جو ہمارے ذہن میں ہے ہم نے خود اپنے لیے پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر جب آپ آ جائیں گے واپس اسلام کے دائرے میں تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ متوجہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو جب اللہ کی طرف آئیں گے اور اسے اپنا مالک سمجھیں گے تو مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک جب واپس آتے ہیں تو آپ کو کسی سے ملوانا ہے مجھے، لیکن بریک کے بعد. ونس اگین جی ویلکم بیک. اور میں فیرا کے ساتھ ہوں اور آج بڑا فیوریٹ چیز ہے جی آپ لوگوں کو افطار میں ملے گا. سبروسو کی طرف سے تحفہ ہے. کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ سبروسو کے ناگٹس کے ساتھ آئی ایم گوئنگ ٹو میک چکن ریپس. پراٹھے اور چکن کے ناگٹس کے ساتھ بنیں گے. بڑی ایزی اور کوئک سی ریسیپی ہے، فٹافٹ بن سکتی ہے. اگر افطار میں آپ لوگ لیٹ ہیں یا جو بھی ہے تو آپ فٹافٹ بنا سکتے ہیں. سبروسو کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پاکستان کا نمبر 1 فروزن برانڈ ہے، فروزن فوڈ پرووائڈ کرتا ہے. اور فردر میں آپ کو اور بھی ابھی پورے سیگمنٹ میں بتاتی چلوں گی. سو لیٹ می اوپن اٹ فرسٹ. جی اچھا، یہ کے چکن نگٹس جو کہ ریڈی ٹو فرائی ہوتے ہیں آپ لوگ نکالیں اور اس کو یوز کریں. اچھا، اس کی جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں سیزننگ آلریڈی ہوتی ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو فرائی کرنا ہے. دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو. آپ لوگ یہ ایزیلی فوراً دے سکتے ہیں. آلرائٹ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں اپنی پرانی گفتگو کی طرف جو ہو رہی ہے اینڈ ول کنٹینیو ود دیٹ. ڈاکٹر صاحب یہاں تو باتیں ہو گئیں، یہ بتائیے رشتوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں؟ رشتوں میں؟ ہاں جی، رشتوں ہی میں تو پریشانیاں ہوتی ہیں. بتائیے نا، تھوڑا سا انلائٹن کریں تاکہ. ظاہر بھائی آپ نے صرف رشتے کی بات کی ہے اور اب رشتہ کون سا ہے اس کا تعین مختصر ہے. اگر سماجی رشتوں کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سے لے کر سارے، اور اگر آپ روحانی رشتوں کی بات کر رہے ہیں وہ الگ، اور پھر فرد کا اور رب کا جو رشتہ ہے، میں سماجی اس وقت سماجی اس کے بعد سماجی حصے پر اگر آپ آ جائیں تو یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے اور اس نے اتنی بری طرح سے تباہ کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سب کی بات نہیں کر رہا، استثناء ہے، گریڈ 17 کا کوئی افسر بن گیا یا ایک معمولی سی کوئی آپ کے پاس عہدہ آ گیا یا فطرت انسانی کے خلاف آپ کو وہ کچھ مل گیا جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے اور آپ نے انفیئر مینز کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر لیا سماج میں اور لوگ آپ کو معزز سمجھنے لگے جبکہ آپ معزز ہیں نہیں، لیکن لوگ سمجھنے لگے، غلط فہمی ہو گئی. اور اس پر یہ کہ جب رمضان آئے
تو آپ مجمع بھی لگا لیں اور تھوڑا تھوڑا تقسیم بھی کرتے جائیں، اور ایک یعنی 15 لوگوں کو تقسیم کریں جو چیز، وہ آپ 1 سال تک دکھاتے رہیں کہ آپ اتنے بڑے سخی ہیں کہ حاتم طائی بھی آپ سے شرماتا ہے. تو ان سارے حالات کے اندر آپ کا کیا رشتہ رہا سماج کا کہ آپ عید کے دن، رمضان کے دن یا تکلیف کے دن اپنے کسی غریب رشتہ دار سے گلے ملنے کے روادار نہیں، جانے کے روادار نہیں، اور اس پر یہ کہ صاحب یہ جو شخص ہے نا، ہاں میں جانتا تو ہوں، میں فلاں نواحی علاقے میں، ہاں وہاں میں ملا تھا، کبھی یہ نہیں بتلائیں گے کہ میں اس نواحی علاقے سے نکل کر اس جگہ تک پہنچا ہوں. دیانت داری، پیسوں کا معاملہ، اور سب سے بڑی بات یہ خود نمائی نے جو ایک بیوروکریٹک سوشل کلاس بنا دی ہے آپ کی، اس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے. اور اس تباہی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس تباہی کا ذمہ دار انسان خود ہے. کیوں کہ مین از اے سیلفش اینیمل. اور یہ جو جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا سفر ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا پورے معاشرے سے اور اپنے بہن بھائی سے مخاطب ہو کر، یہ ترقی معکوس ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ترقی وہ ہوتی ہے جس میں اخلاق کی ترقی ہو، زبان و بیان کی ترقی ہو، احساس ہو، اور سب سے بڑی بات ندامت ہو کہ میں نے فلاں رشتے کے ساتھ ناانصافی کی. اور کہ جب ندامت سے نکل جاتا ہے آدمی تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور اگر آپ صرف راتوں کو جاگ کر مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں، اب یہ ایمان کی حرارت کب ہوتی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول آپ کی نظر کروں گا بہن بھائیوں کے، کہ جب ریاکاری، حسد، کینہ، تکبر اور احساس برتری ختم ہو. اور تکبر کے لیے جو شیخ سعدی کا شعر ہے وہ آپ کی نظر کروں گا، کیونکہ آپ بازوق ہیں اور سارے احباب بازوق ہیں ماشاءاللہ، کہ تکبر عزازیل راخوار کر، تکبر عزازیل راخوار کر، بس زندہ نے لعنت گرفتار کر. اور یہی وہ بنیاد ہے جس نے آج کے ہمارے سماجی رشتوں کو، اخلاقی رشتوں کو اس طرح سے پامال کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب بچے کو اگر یہ مشورہ دے دیں کہ بیٹا کس طریقے سے تم ترقی کر سکتے ہو، وہ ہم مشورہ دینے کے بجائے ہم کنارہ کشی کرتے ہیں. مدد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارا معاشرہ ایسا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، اب ذمہ داری نہیں ڈال رہا میں، لیکن اپنی علم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا سوشل میڈیا، ہماری ٹیکنالوجی ہماری پریشانیوں کی ذمہ دار کسی حد تک ہے؟ دیکھیے میں تو اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ انسان اگر خود اچھا ہو جائے تو آپ یقین جانیے پورا معاشرہ اسے اچھا محسوس ہوگا. پہلے اپنے آپ کو گروم کیجیے، اپنی شخصیت کو ایسا نکھار دیجیے. اور دیکھیں جب موضوع چل رہا ہے تو میں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، خالد بھائی آ جائیے، آپ بات کنٹینیو کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز جس کو قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں بار بار ڈسکس کیا گیا اور جس کو ایمفسائز کیا گیا وہ ہے صبر اور شکر، کہ آپ صبر اور شکر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں. لہٰذا اتنی بڑی تعلیم ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اب آپ کا سوال سوشل میڈیا، تو میں سمجھتا ہوں نہیں سوشل میڈیا نہیں، ٹیکنالوجی اوور آل، سوشل میڈیا بھی اس میں آتا ہے. ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہے، بلکہ قرآن و احادیث نے تو انڈورس کیا ہے. اللہ نے بار بار فرمایا ہے بالکل صحیح، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ چاہتا ہے کہ انسان علم حاصل کرے، تبھی تو ہمارا پہلا میسج یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے کہ علم حاصل کرے گا تو رب کو جانے گا، آفاق عالم کریشن آف ورلڈ کو دیکھے گا تبھی تو پتہ چلے گا خلاق کون ہے. کریشن آف ہیومن بینگز کو دیکھے تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے انسان کے اندر اللہ نے کیسی مشینری لگا دی ہے. جب وہ اس مشینری کو دیکھے گا پھر یہ کہے گا کہ جب انسان اتنا عظیم ہے تو اس کو بنانے والا خالق کتنا عظیم ہوگا. تو اسلام نے تو نالج سے، علم سے ڈسکس کیا ہے کہ اس کو حاصل کرو. لہٰذا ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اوٹومن امپائر کے فال ڈاؤن سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مسلم سائنٹسٹ آپ کو بالکل قطار میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا کیا انوویشن ہو رہی تھی اور کیا کیا چیزوں کو ایجاد کیا جا رہا تھا، تحقیق تھی، جستجو تھی. یہ آج کل جو ہم مختلف چیزوں میں لگے نا، بیکار کی چیزوں میں،
کہ صاحب میرا مکان، میری دکان، میرا مال، میرا اقتدار، میری پھوپھا، میری انا، میری عزت، میری شہرت، اس چیز میں ہم لگ گئے ہیں. سب کچھ میں اس میں سے نکل کر جب آپ ہم کے ایک دائرے میں جائیں گے، براڈ اسپیکٹرم میں، تو پھر آپ اس فقط اپنی ذات میں گم نہیں ہوں گے، آپ کائنات کے اندر گم ہوں گے، اس کے اسرار اور رموز کو جاننے کی کوشش کریں گے. لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا، یہ موبائل اور یہ سب کچھ، یہ گیجٹس، یہ فقط اس کی ایک شاخ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس موبائل نے آ کر ہمیں پوری دنیا سے قریب کر دیا، اپنے آپ سے دور کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ویسے بھی اے آئی کا دور ہے جی، اور اے آئی کے بعد اب جو کچھ آنے والا ہے، یہ جو آپ موبائل فونز دیکھ رہے ہیں، یہ اب کچھ دنوں میں آبسلیٹ ہونے والے ہیں. دیر ول بی نو مور موبائل فونز. ماں کا جو مادر رحم ہے، رحم مادر جو ہے، اب وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا کچھ سالوں کے بعد. بچے، اگر آپ میرے پروگرام سنتے ہیں، ریڈیو پہ خاص طور پہ میں نے یہ بات کہی ہے اور ٹی وی پہ کہی ہے، تو اگر آپ ان کو سنیں یا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 15-18 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ لیبز کے اندر بچے کریٹ ہوں گے. آج آرٹیفیشل ووم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. آج سے 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد، اور میں 20 سال بہت آگے جا رہا ہوں، جب بچہ اس ووم میں ہوگا تو ایک چپ کو انسرٹ کر دیا جائے گا ایک خاص وقت پہ، کیونکہ یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ جب اس کی عمر 30 سال ہوگی یا 40 سال ہوگی یا 6 مہینے ہوگی یا 8 مہینے ہوگی تو اس کو بیماریاں کون سی لاحق ہو جائیں گی، اس کا بیماریوں کا اوریجن کیا ہوگا. یہ کہاں سے پتہ چلایا جا رہا ہے؟ یہ چلا جا رہا ہے پتہ کہ جب آپ ڈی این اے کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈی این اے کو کتنا ڈسکور کیا ہم نے، 98.2% آف ڈی این اے جو ہے وہ ڈسکورڈ ہے ہی نہیں ابھی تک نہیں ہے. یہ جو ہم ڈاکٹرز جن کو جانتے ہیں عرف عام میں طبیب معالج جو ہوتے ہیں، یہ اب 15-20 سال 30 سال بعد آبسلیٹ ہو جائیں گے. اے آئی آپ کا علاج کرے گا، اے آئی آپ کا علاج کرے گا. ہم جس شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس شکل میں ظاہری اور باطنی تبدیلیاں آ جائیں گی اے آئی کی وجہ سے. ہو سکتا ہے آپ آدھے ہیومن ہوں، آدھے انسان ہوں. اب سمجھ آ رہا ہے؟ میرے نبی نے جو بات کہہ دی ہے وہ سچ ہے. جا کے پڑھیے قیامت کی نشانیاں، جا کے پڑھیے دجال کون ہے، جا کے پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہیں، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر بھی ہم بے خبر ہیں. جی ونس اگین السلام علیکم، ویلکم بیک. اور ہم ریپس کھا رہے ہیں سبروسو کے. جی بتائیے. اچھا، یہاں پہ میں سوس بنا رہی ہوں جو کہ آپ لوگ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں. جو ریپس میں ہم ایڈ کریں گے، اس میں میں نے لیا اراؤنڈ 3 to 4 ٹیبل اسپون کیچپ، اور اس کے ساتھ میں نے لیا گارلک سوس آف دا سیم کوانٹٹی. اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں میونیز آف دا سیم کوانٹٹی. یہ چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے ایڈ کرنی ہیں. آپ لوگ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں. اچھا، اس میں ریڈ کرشڈ پیپر میں نے ایڈ کیا ایز پر ٹیسٹ. دین سالٹ تھوڑا کم دیجیے گا کیونکہ کیچپ اور گارلک سوس میں بھی سالٹ ہوتا ہے. یہ میرا ڈپ تیار ہو گیا ہے. اب پراٹھوں میں میں بھی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں، آپ سیگمنٹ کنٹینیو کیجیے گا. پراٹھوں میں اس سوس کے ساتھ کیوکمبر اور انین رنگس کے ساتھ اس کو ریپ کروں گی. دین دا ریپ وڈ بی ریڈی. یہ ریپ تیار ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. اور مین چیز یہ تھی، اور ہم نے اس کو سبروسو کے جو پاپرز ہیں ان کو فرائی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ہی کرانچی اور پراٹھوں کی سافٹنیس کے ساتھ ایک بہت زبردست چکن ریپ وڈ بی ریڈی. آلرائٹ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سبروسو. اور اب ہم آتے ہیں اپنے اس والے سیگمنٹ کی طرف جہاں بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. نور رحمانی صاحب کی یہ محفل ہوتی ہے. آج ہم کس سلسلے میں بات کر رہے ہیں؟ آج پہلا پارہ چل رہا، تو پہلے پارے کے واقعات. آج منو سلوہ اور جو بقرہ، جو قصہ گائے کا، وہ آج بیان ہوگا بچوں کے ساتھ. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بچوں آپ پہلے بھائی سن لو، تم ہمارے ساتھ بیٹھو یہاں پہ، سنو. منو سلوہ کے حوالے سے بات کریں گے. منو سلوہ یعنی کہ جو من تھا وہ شہد جیسا کہ میٹھا تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کرتا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر تھی،
جو مفسرین نے لکھا ہے، جو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نازل فرماتا تھا، مگر وہ منقطع کیوں ہوئی، وہ ختم کیوں گئی؟ کیونکہ بنی اسرائیل ذخیرہ کرنے لگے تھے، انہوں نے اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور حکم یہ تھا کہ تمہیں جو روز اتر رہا ہے یہ روز اترتا رہے گا، تم اللہ کا شکر ادا کرنا، کھانے کے بعد کیا کرنا ہے بولیے، شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا۔ انہوں نے ناشکرہ پن کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے انحراف کیا اور ان چیزوں کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے من و سلوہ بند کر دیا۔ اب دوسرا واقعہ ہے گائے کا، جسے عربی میں کہتے ہیں بقرۃ، سورہ بقرہ ہے۔ ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور حاضرین سب کے لیے کہ جتنی مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں احکام نازل کیے جاتے ہیں، اس میں گھر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ریاست کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس میں اکنامکس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، مدنی صورتوں میں اوورال پوری سوسائٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اب آئیں واقعی کی طرف۔ بقرۃ، ایک گائے تھی، ایک اللہ کے نیک ولی تھے بنی اسرائیل کے، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی گائے جو اس وقت بچیا تھی اس کو جنگل کی طرف چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ میں یہ تیری امانت میں دیتا ہوں، اور ان کا انتقال ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، جو والدہ کا کہنا مانتا تھا، بولیے والدہ کا کہنا مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، کماتا تھا اور اپنی والدہ کا کہنا مانتا تھا۔ وہ بچہ بڑا ہوا تو والدہ نے کہا تمہاری ایک گائے امانت ہے اللہ کی بارگاہ میں، تم جاؤ جنگل میں اور کہو اے ابراہیم، اے اسحاق اور اے اسماعیل کے رب، مجھے میرے والد کی دی ہوئی امانت واپس کر دیں۔ ابھی اس بچے نے اپنی والدہ کی بات مانی اور دیکھا کہ وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اب بڑی توجہ، والدہ کی بات ماننے کا صلہ اللہ کس طرح دیتا ہے، بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی۔ ان کی والدہ نے کہا یہ تم گائے بازار میں لے کے جاؤ اور 3 دینار کی بیچنا، اور دیکھو جب بیچنا تو مجھ سے مشورہ کرنا۔ اللہ کی حکمت، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ بھی دوں گا مگر شرط یہ کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے جتنے بھی چاہے دینار دے دو مگر میں اپنی والدہ کے مشورے کیے بغیر یہ گائے آپ کو نہیں دوں گا۔ والدہ کے پاس آیا، والدہ کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا کہ بیٹا لگتا ہے وہ کوئی معزز فرشتہ تھا، اب جاؤ تم اس سے یہ مشورہ کرنا کہ مجھے یہ گائے ابھی بیچنی چاہیے یا نہیں۔ وہ دوبارہ بازار میں گیا، وہ فرشتہ اسے پھر ملا انسانی صورت میں، کہا کہ تم ابھی نہیں بیچو، ایک وقت آئے گا اور موسیٰ کے آدمی تم سے یہ گائے خریدیں گے اور جتنا یہ وزن میں ہوگا اتنا سونا دے کر تم سے لیں گے۔ اور پھر وقت آیا ناظرین، آج بھی لوگوں کا یہ یقین ہے نعوذ باللہ من ذالک، خاص طور پہ جو الہاد کی طرف ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، بس جو زندگی یہی ہے۔ اس زمانے میں ایک طبقہ تو یہ کہتا تھا مرے ہوئے زندہ نہیں ہو سکتے، کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ، حامیل نام کا ایک شخص جو بڑا امیر تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے اور کہنے لگے کہ بتائیے ذرا یہ اس کا قاتل کون ہے، اپنے رب سے پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت مقتول کے جسم پہ لگاؤ، جیسے ہی لگاؤ گے اللہ تعالیٰ مقتول کو زندگی دے دے گا۔ پوچھا کیسی گائے ہوگی؟ کہا وہ پیلی ہوگی، ایسی ہوگی کہ اس میں سے سورج جیسی کرنیں نکل رہی ہوں گی، پیلا اس کا رنگ ہوگا، نہ وہ بوڑھی ہوگی نہ وہ جوان ہوگی، آدھی عمر کی ہوگی۔ ایسی گائے کو تلاش کیا گیا، اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد بچوں گائے ذبح ہو گئی، بظاہر وہ بھی مر گئی، مردہ ہے اور یہاں پڑا ہوئی مردہ ہے، مگر اللہ کے کلام کی برکت کہ اس گوشت کو جیسے ہی حامل جو مردہ تھا اس کے جسم پہ لگایا وہ زندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میرا قتل میرے چچا کے 2 لڑکوں نے کیا ہے۔ یہاں سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملی۔ اگر ہم اپنی والدہ کا کہنا مانیں، سن رہے ہیں آپ مانتے ہیں؟ اگر ہم اپنی والدہ کا کہنا مانیں، اس واقعے میں یہ ملا، ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ اس واقعے سے ہمیں یہ ملا کہ جو والدہ کی بات مانتا ہے پھر اللہ بھی اس کی بات کو مانتا ہے، پھر اللہ اس کی عزت کو سنبھالتا ہے اور اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔
تیسرا اس واقعے میں ہمیں یہ ملا کہ اولیاء اللہ یعنی وہ کام جو بھی ہم اللہ کی مرضی کے لیے کریں اور امانت اللہ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وکیل اور کارساز بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور یہی ریڈ ہائفر کا قصہ جو ہے نا آج کل، ہاں آپ کو پتہ ہے وہ ہم چل رہا ہے کسی اور دن وہ بہت ساری اور چیزیں آگے اس میں نکلتی ہیں، لیکن یہ تو پتہ چل گیا تم لوگوں کو، بات مانو گے نا، والدہ کی بات مانیں گے۔ اور دوسرا ایک اور بات ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے، جب کسی سے وعدہ کرو چاہے اپنی والدہ سے وعدہ کر لو، سبحان اللہ، تو پھر وہ پورا کرو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، مشورہ آپ سے ہی لوں گا۔ انہوں نے مشورہ لیا، رائٹ، اور انتظار کرو خدا کا کہ خدا کی مدد آپ کے لیے کب آتی ہے۔ بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب نے بات کر لی، پریشانیاں، ٹیکنالوجی کی بات کر لی، رشتوں کی بات کر لی۔ پیسہ پریشانیوں میں اضافے کا باعث ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے کا باعث ہے؟ دیکھیے پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ ہم نے جیسا آپ نے اپنے سوال میں فرمایا ہے کہ پریشانی ہے یا نہیں ہے، پیسہ بالکل پریشانی لاتا ہے۔ جس کے پاس ہے وہ اس کو سنبھالنے میں پریشان ہے، یہاں تک کہ میرے کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں یہی فرق ہے کہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں۔ اسی اس میں اگلے اس میں نہج البلاغہ میں ہی فرماتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ جب اس کا جوان مر جائے تو اسے نیند آ جاتی ہے، لیکن جب اس کا مال چلا جائے تو اسے نیند نہیں آتی۔ تو پیسہ پریشانی کا باعث تو ہے، یعنی آئمہ کی اس کے نظر سے، اور باقی اگر پریکٹیکل دیکھیں تو پیسہ پریشانی تو لاتا ہے۔ وقتی طور پہ تھوڑا بہت سکون شاید آ جائے یا پیسے سے کچھ مسائل حل ہو جائیں، لیکن جب ہم ساری امیدیں ہی پیسے سے لگا لیں گے تو پریشانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ سب کچھ اپنا جو ہے آقا مولا پیسے کو بنا دیں گے تو پھر وہ پیسہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہ ہو اس سے کیا امیدیں لگائی جائیں؟ اور یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال فرمایا تھا کہ جب چاند کو دیکھا سوچنے لگے کہ میرا خدا ہے، جب ڈوب گیا تو کہنے لگے یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ہمیشہ نہ ہو، ابدی نہ ہو، اسے کیا امیدیں لگانی، کیا توقع لگانی؟ تو ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی ایسا ہی ہے، مال بھی ایسا ہی ہے، جو ہمیشہ نہیں رہے گا، جو چیز نہیں رہے گی وہ آپ کا ساتھ ہمیشہ نہیں دے گی، تو ظاہر سی بات ہے پریشانیاں آئیں گی۔ اچھا، آپ چاروں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے۔ پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ آئی نو بڑا مشکل ہے، حل کیا ہے؟ حل صرف یہ ہے کہ رب پر کامل توکل اور وہ سارے بنیادی اصول جو صبر والے اختیار کرتے ہیں، اور کامیاب لوگوں کو جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ فقط فاز فوزا عظیمہ، یہ بڑی کامیابی کے لوگ ہیں۔ تو جو ظاہر کی کامیابی ہے اور ظاہر کا دکھاوا ہے اس سے منہ موڑے، رب کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور قلب کو اور نفس کو اور اندر کا جو چھپا ہوا وہ عنصر جس کو کہتے ہیں جس نے آپ کو غلام کر لیا ہے، اس کو آپ اپنا غلام بنائیے، تو یقیناً آپ میں صبر بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور نفس جب قابو میں ہوگا تو جب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا معاملہ بنے گا تو آپ کی روح مطمئنہ بن جائے گی۔ سر دیکھیں سہیل بھائی، دو چیزیں توسل اور توکل۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وسائل کے پیچھے، توسل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، توکل کو بھلا دیا، پریشان نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو توکل پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے، توسل کو اختیار نہیں کیا۔ اسلام نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا، اسلام نے کہا دونوں کو بیلنس، توسل اختیار کرو لیکن توسل پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ توکل پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن توسل اختیار کرو۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے پیسہ مال بالکل یہ حاصل کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ تو معاملے کے دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آخرت کے پیچھے دنیا کو بھول جائیں اور دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیں۔ تو اسلام جو ہے نا اعتدال ہے، امت وسطیٰ ہمیں کہا درمیان کی ہوتا، درمیانی راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہا ہوا یہ جو پریشانی اور اس سے بھی دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ قناعت اور صبر کی دولت اللہ عطا فرمائے گا۔ Very quickly, خیر sir. الناس من ینفع الناس۔
تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دے. مال فرعون کے پاس بھی تھا, آج فرعون غالی بن گیا. مال یزید کے پاس بھی تھا, وہ بھی غالی بن گیا. مال عثمان غنی کا تھا, آج بھی مدینے میں دسترخوان عثمان غنی کا لگتا ہے. تو آپ اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دیتے رہیں گے, قیامت تک لوگ اور آپ کا نام باعث عزت بن کر رہے گا. وفد عثمان, آج بھی عثمان 1400 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, مگر آج بھی اپنے نام اور اپنے اعمال سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. سر جناب, پروگرام کی ابتدا میں آپ نے کہا کہ انسان لوٹ کر اصل کی طرف آتا ہے, اور گفتگو میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان فطرت سے ہٹ گیا. جب اصل اور فطرت کی طرف واپس آئے گا, اور پھر یہ جو مصنوعی دیواریں ہم نے اپنے چاروں طرف بنائی ہوئی ہیں نا, یہ دیواریں جب ہم توڑ کے ایک انسان کی طرح زندگی گزاریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا بات. جب آپ مائنڈ سائنسز کی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں ایک چیز لکھی ہے, لا آف اٹریکشن. آپ جس چیز کو جتنی شدت سے چاہتے ہیں, پوری یونیورس آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے. اٹ از کالڈ لا آف اٹریکشن. میڈیکل سائنس میں اگر چلے جائیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلاسیبو افیکٹ. پلاسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوا تو لے لیں لیکن دوا کے اندر کچھ نہ ہو, لیکن آپ کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ دوا آپ کو ٹھیک کر دے گی, تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے گا, اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں گا, یہ وہ ایک جملہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. نہ کہیں سے کوئی استعارہ ہے, نہ کسی کی مثال ہے, انتہائی سادہ سا ایک جملہ ہے. ہم پریشان اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم پریشان رہتے ہیں. اختیار آپ کا ہے. یہی جملہ تھا, اتنا ہی جملہ تھا. اختیار آپ کا ہے. یہ ساری باتیں جو ہوئی گھوم پھر کے توکل پہ آ گئیں. جب توکل ہی نہیں ہے تو پھر پریشانی ہمیشہ رہے گی. کیا بات ہے بھائی. یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بیلنس کی بات ہے تو بیلنس کی بات میں بھی کیا کہا گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا, آپ حجت ضرور کریں, کام ضرور کریں, کام کرنے کے بعد توکل اللہ پہ کریں. بغیر توکل کے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہم پریشان اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم پریشان رہتے ہیں. وہ جس نے ہمیں بار بار بتایا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں, اس کو بھولے ہوئے ہیں. جنازوں کو بھاگ کے کندھا دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کبھی ہمارا بھی جنازہ جا سکتا ہے. بھول جاتے ہیں. اور کامیابی کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے کہ میں یہ شو کر رہا ہوں. یہ کامیابی کہ میں یہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھوں گا. یہ کامیابی ہے کہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہے. یہ کامیابی ہے کہ میں ان لوگوں سے ملتا ہوں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تھی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ رب کعبہ کی قسم, آج علی کامیاب ہو گیا. کامیابی تو وہ ہے. ہم کس کامیابی کے پیچھے ہیں؟ کون سی کامیابی؟ یہ 4 لفظ جو میں بول رہا ہوں کیا میرے دیے ہوئے ہیں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کلمہ پاک کی جس پہ ایمان میں لاتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری ذات ہے ہی نہیں. اگر میرا رب مجھے شعور نہ دے, وہ مجھے یہ صلاحیت نہ دے, تو کیا میں بول سکتا ہوں؟ میں جب یہاں آتا ہوں تو بغیر کسی تیاری کے آتا ہوں. میرا معاملہ اللہ پہ ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا میں کیا کہتا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے اتروں گا, مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, آپ یہ ہو گئے, آپ وہ ہو گئے. میں کیا ہو گیا؟ میں کچھ نہیں ہو گیا. مجھ سے پہلے مجھ سے کروڑوں تبنگر آئے, چلے گئے, کچھ نہیں بچا ان کا. میرا بھی کچھ نہیں بچے گا. میں صرف ایک عام سا انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے. میں جب اس کی جانب لوٹوں گا تو خوف سے کانپوں گا کہ مجھ سے غلطیاں کیا ہوئی. آپ کی یہ ساری تعریفیں یہیں رہ جائیں گی. میری یہ ساری گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی. میری قبر تک میں کوئی نہیں جائے گا سوائے میرے جسم کے. روح تک بھی نہیں جائے گی. روح بھی اللہ کے حکم سے ہی آئے گی. تو جب سب کچھ رب کا ہے تو پھر ہمیں بھی ربی کا ہونا ہے. ہم بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بریک لیتے ہیں.
ونس اگین جی ویلکم بیک. اور ہم عفیرہ کے پاس چلتے ہیں. عفیرہ سب تیار ہیں؟ جی بالکل. جی بتائیے. اچھا یہ چکن پاپرز سبروسو کے چکن پاپرز کے ساتھ چکن ریپس تیار کیے. بڑی ایزی سی ریسیپی تھی. ہم نے پراٹھے لیے اور اس میں چکن پاپرز کو فرائی کر کے رکھا, ساتھ میں جو ہم نے سوس بنایا تھا وہ ایڈ کیا اور اس کے اوپر انین اور کیوکمبر کے ساتھ اس کو ریپ کر دیا. سبروسو کے بارے میں بتاتی چلوں, اٹس دا موسٹ ٹرسٹڈ برانڈ ان دا فروزن انڈسٹری آف پاکستان. اور اس کے جو فرائیڈ فروزن آئٹمس ہیں ان کو آپ افطار کے لیے اور سحری کے لیے بھی لا کے اپنے گھر میں اسٹور کیجیے. دیٹ ول میک یور سحری اینڈ افطار ایزیسٹ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, میں دعا کی طرف چلتا ہوں. نور رحمانی صاحب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہم سب کو ویسا بنا دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما, جن کا روزگار ہے اے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عاشق رسول بنا, بارگاہ الہی کا مقبول بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو تراویح پڑھ رہے ہیں, جو قرآن سنا رہے ہیں, اے اللہ ان سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو, ہمارے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی ناگانی آفت مصیبت حاسد. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.